सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, दहशत गर्दी पाकिस्तान में आप देख लें, जिस शहर में भी जाएं, जहां भी जाएं, बॉर्डर पे जाएं, अंदरून बैरून हर जगह से इस तरह की खबरें मिलती हैं। वहां पे मजहबी तौर पे लोगों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, आज आप सबके इल्म में है कि एक अफसोसनाक वाकया रबुआ में भी पेश आया। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट वैसे तो बड़े दावे करती है, मगर इस पर आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई, क्या वजह है खान साहब? देखें, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो यह है कि अभी तक हुकूमत ने इतने साल गुजर गए हैं दहशत गर्दी को, उसको सीरियसली अभी तक खत्म करने के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठाए। जो बेसिक कदम है, जहां से पनप रही है ये दहशत गर्दी, वहां पर हाथ डालने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। जब भी कोई मामला ऐसा उठता है जिसमें कोई भी इस्लामी टच हो, वो एकदम मौलवी बाहर आता है, बयानबाजी शुरू हो जाती है, इस्लामी नसियाती काउंसिल बीच में इन्वॉल्व हो जाती है और हुकूमत जो है वो चुप करके बैठ जाती है, बजाय उसके कि जो मामला उठा है उसके ऊपर एक माहिराना राय दी जाए, एक जो स्कॉलर्स हैं उनसे कोई लेके एक राय दे के उसके खिलाफ कदम उठाए जाए। और जिसकी वजह से दिन ब दिन मदरसे के जो जिन जिन तमाम वो तंजीमें जो मदरसे चला रही हैं, वो पाकिस्तान पर हावी होती जा रही हैं, पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के माहौल पर उनकी जो है वो मतलब हावी होती जा रही है इन मानों में कि भाई माशा उनका जेर निगरान होता जा रहा है। बजाय इसके कि हुकूमत की तरफ लोग देखें, अब वो उन तंजीमों की तरफ अपने मामलात की तरफ देखते हल करवाने के लिए देखती हैं जहाँ पे ये जत्थे इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। शुरू में ही लोगों ने ये बात कही थी, लिखी थी कि भाई ये जो जितने भी आपके मदरसे हैं इनके अंदर दहशत गर्दी पनप रही है, आप इनको खत्म करें, इन सबको नेशनलाइज करें और इनको स्कूलों का दर्जा दें। हुकूमत उस इकदाम उठाने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसका उस जमाने में सिर्फ एक मदरसों की तंजीम थी। आज वो 5-7 तंजीमें बन चुकी हैं और उनके ऊपर एक हेड तंजीम में बन गई है। तो इसलिए हर फिरके की अलग तंजीम है मदरसों की, जो मदरसे में चला रही है, और उनके ऊपर फिर एक बड़ी तंजीम बन गई है। अब वो बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। अब उस वक्त हुकूमत हाथ डाल देती। अब ये है कि भाई ये सब मदरसे जो हैं, ये जो दहशतगर्द असल में मुल्क में पैदा हो रहे हैं या मुल्क के बॉर्डर से बाहर आ रहे हैं जैसे हुकूमत कहती है, उन सब की ये पनाह गाहें हैं। उन सबको ये सेफ रास्ते जो है यहाँ से मिलते हैं। ये बहुत वर्ष पहले ये बात उठी थी कि जितना भी जनूबी पंजाब है वहां पर इन तमाम को सहूलियात दी जा रही हैं। हर मदरसे में लोग आके ठहरते हैं। उन रूट्स की निशानदेही की गई अफगानिस्तान से लेके और यहाँ तक तो भाई जहां जहां से लोग गुजरते हैं, जिन जिन मसाजिद में ठहरते हैं, जिन मदरसों में ठहरते हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई ऐसा सीरियसली इकदाम नहीं उठाया, और जिसका नतीजा यह है कि ये दिन ब दिन दहशतगर्द बढ़ रही। अब आप देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। डेली 2-3 जगहों के ऊपर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर, और इन तमाम को जो सपोर्ट चाहिए वो उनको मुल्क के अंदर से मिलनी है। जो उनका मंसूबा है, जो वो करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, उसके लिए उन्हें लाजमी अंदर से भी एक सपोर्ट चाहिए। और मुल्क के अंदर जो अंदरूनी दहशतगर्दी है उसके अंदर लाजमी बात है कि जो छोटे तबकात हैं, जो जिनके पास पावर नहीं है, जिनके खिलाफ आप पब्लिक को उनके खिलाफ को कदम उठाए और पब्लिक आवाज भी ना उठाए, ऐसे लोग ज्यादा गैर महफूज हैं। तमाम ऐसी तंजीमें या ऐसे मजाहिब या ऐसे फिरके जो मौलवी की नजर में खटकते हैं, वो इस वक्त दहशतगर्दी वाले जो है वो उनके ऊपर हाथ डालने का मकसद डाल रहे हैं और उनके खिलाफ जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि भाई उनको यहाँ मुल्क के अंदर एक बदअमनी की कैफियत पैदा हो और जो बैरूनी दहशतगर्दी है उसको सपोर्ट मिले। और हुकूमत अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही। ना जाने की हुकूमत क्या चाहती है कि भाई सिर्फ ये एमडीओ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। एमडीओ को तो इस्तेमाल किया जा रहा है, एमडीओ को तो
मजलूमियत, बेचारे मजलूम है, तो वो आगे से कोई कदम उठाएं तो चारों तरफ से आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं इन्हीं मौलवियों की, इन्हीं की तंजीमों की कि भाई इनको कोई सहूलत दी जाए, इनके खिलाफ जो इकदाम जिन लोगों ने कोई कदम उठाया है उनको गिरफ्तारियां क्यों की जा रही है, इस किस्म के ख्यालात उठना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये मामला हुकूमत जब तक सीरियसली इस बात को नहीं लेगी, बयानबाजी तो कुछ नहीं होता। और कल भी सदर साहब ने भी बयान दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने भी बयान दिया है, वो बढ़ के हमारी चले जाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो अब ग्राउंड पर जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। खान साहब, कल भी ये बयानात आए कि तहरीक लबैक एक दहशतगर्द जमात है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। अब ये वजीर मुमलकत जो वहाँ के हैं वो भी बयानात दे रहे हैं। तो जब अहमदियों के ऊपर हमले होते हैं तो उस वक्त तो इनको ये चीज़ें याद नहीं आती। अब वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ उन्होंने रुख किया तो इन्हें ये याद आ गया कि ये दहशतगर्द जमात है। यही है ना कि भाई मैं कह रहा हूँ जो महरूम तबकात है, मजलूम तबकात है, जिनकी पीछे बड़ी पब्लिक नहीं है, उसके लिए जब उनके खिलाफ कोई होता है तो कोई ना हुकूमत बोलती है, ना पुलिस बोलती है, ना इदारे बोलते हैं, और जहाँ जिनसे लेके खाते हैं उनके ऊपर जरा से भी कोई हरफ आना की कैफियत पैदा हो जाए तो फट बयानबाजियां भी शुरू हो जाती हैं। अगर इनको ये यकीन है जो ये बात कह रहे हैं तो फिर तहरीक लबैक के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाते? तो कलेजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत को सिर्फ पाबंदी लगानी है ना, मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या उनके कोई हमदर्द जो दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने वाली है कोई उससे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो उससे क्यों डरते हैं? अगर इनके पास सबूत मौजूद है और दुनिया देखती है कि वो वाकई में दहशतगर्द इंतहा पसंदाना रवैया उनका, मुल्क के साथ भी, मुल्क के अमला को भी तबाह करते हैं, लोगों को भी तबाह मारते हैं, तो फिर उस पाबंदी लगाया तहरीक लबैक को, लेकिन ये कदम नहीं उठा रही हुकूमत। रबुआ एक महफूज शहर समझा जाता है, वहां तक ये लोग पहुंच गए हैं, ये तो वैसे बड़ी खतरनाक बात नहीं? कहाँ पहुंच गए? रबुआ जिस तरह आज हमला किया गया, नमाजी जो वहां थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां तक ये पहुंच गए। बड़ा महफूज शहर होता था रबुआ तो पहले। देखिए हर इस लिहाज से तो वहां पर हर मस्जिद के अंदर अपनी सिक्योरिटी होती है, मुमकिन है हुकूमत भी कोई सिक्योरिटी वहां मुहैया करती हो, लेकिन यह कि हर मस्जिद के अंदर सिक्योरिटी मौजूद होती है अपनी, और ये इन लोगों को पता है, इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत की है, क्योंकि कुछ काफी अरसे से ये धमकियां दी जा रही थी रवा के अंदर भी हमला करने की, रवा के मीनार गिराने की, मसाजिद के मीनार गिराने की, और इस मामले में उन्होंने बाकायदा नोटिस भी दिए हैं रवा की पुलिस, रवा के थाने के अंदर या डीएसपी को, जो भी वहाँ पर डीपीओ वगैरह होता है, लेकिन ये कोई ना कोई हुकूमत ने उनके साथ उनको रोका हुआ था। इसका मतलब ये है कि भाई वो आज का हमला जो है ये बता रहा है कि वो अंदर से इस तवे बैठे हुए, उन्होंने ये करके दिखाया जो उन्होंने कह दिया था, और या हो सकता है ये उसका आगाज हो और इन्होंने ये सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई ये इस पे रिएक्शन क्या आता है, ये पहला कदम उठाया हो। बहरहाल अभी तक तो रवा इस लिहाज से महफूज है कि वहां पर अपनी सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कोई दूसरा आके जो है वो रवा के ऊपर हमला कर दे और वहां एक लड़ाई की कैफियत पैदा हो जाए। इससे पहले कि भाई इस तरफ को कदम उठाए, हुकूमत का काम है कि वो इस बात के ऊपर इसका सद्भाव करे और इसका हल ढूंढे कि भाई जो ऐसी तंजीमें करना चाहती हैं उनके ऊपर हाथ डाल के उनको इस बात से मना करे, या उनको गिरफ्तारियां करके उनके खिलाफ सजाएं दे। 5-7 अगर ऐसी बड़ी सजाएं अनाउंस हो जाए उसका यकीनन फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई हुकूमत इस तरफ आती नहीं कि भाई किसी दहशतगर्दों की तंजीमों को जो बंदे पकड़े हैं उनके चलान ही पेश नहीं किए जाते कि भाई उनके खिलाफ। आप ये देख लें तुर्की के अंदर भी ये हुआ, ईरान में भी ये हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अनाउंसमेंट करके बंदे को फांसी चढ़ा देते हैं, या जो भी सजा ऐलान हुई हो हुकूमत वो लालच दे उसको एक हफ्ते के अंदर अमल करवा देते हैं। लेकिन जहाँ सालों गुजर जाते हैं मुकदमे नहीं शुरू नहीं होते, उनको जेलों में पड़ा रहने देते हैं या किसी को पुलिस मुकाबले में मार देते हैं। ये मसले का हल नहीं है, इस तरह हुकूमत को सीरियसली सोचना पड़ेगा। हाँ साहब, ये जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक लबैक वाले निकले हुए हैं, और पहले भी गवर्नमेंट जो कोई भी है उन्होंने हालात को चेंज करने के लिए हमेशा आपको पता कि कमज़ोर को निशाना बनवाया या बनाया,
کوئی اس طرح کی شرارت بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری طرح گھما دو سارے سسٹم کو، اور آنے والے دنوں میں جس طرح ربوہ اسٹیشن پہ معاملات ہوئے تھے یہ معاملات اس طرف چلے جائیں؟ دیکھیں پاکستان میں ہر چیز کا امکان موجود ہے، ہر چیز ممکن ہے، کیونکہ مختلف شہروں کے اندر مختلف پاکستان کے کونوں میں اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی لڑائی کروائی جا رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی، صوبہ سرحد کے اندر بھی، اور اسی طرح بعض کراچی کے اندر بھی بعض علاقوں میں یہ لڑائی جھگڑے والی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض طاقتیں جو کوئی نہ کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہوں حالات کے اندر یا اپنی بات منوانا چاہتی ہوں، وہ ان باتوں کے پیچھے ہوں۔ تحریک لبیک کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کسی کی کہنے پہ کھیلتی ہے، کسی کے کہنے پہ میدان میں اترتی ہے، اور ان کا ہدف جو ہے وہ کمزور طبقات کے ہوتے ہیں جی، تو ممکن ہے کہ یہ کسی کہنے پہ کیا جا رہا ہو۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، یہ تھی تازہ صورتحال جو آپ کو صبح ہم نے بریکنگ نیوز میں بتائی تھی کہ پاکستان کا کوئی شہر بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، اور جو تکلیف دہ حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ عام شہری جو ہے وہاں پہ کس طرح زندگی گزارے، کس طرح وہاں پہ وہ گزار رہا ہے، یہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو۔ کبھی کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کچھ، پر دیکھتے ہیں جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت پاکستان میں۔ آج چناب نگر ربوہ میں جس طرح دہشت گردی کی واردات ڈالی گئی اور کچھ ویڈیو ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں، کئی لوگ زخمی ہیں، کیا تفصیل ہے ابھی تک کی سر؟ جی بالکل، جو آج واقعہ ہوا ہے، جو آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ جو آج واقعہ پیش آیا، تو اس کی تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ جو ہے 1:20 پہ پیش آیا ہے، اور میں احمدیہ بیت الذکر ہے، بیت المہدی گول بازار چناب نگر میں، تو وہاں پر 2 دہشت گرد جو ایک کار پر آئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے تقریباً 100 میٹر دور گاڑی کھڑی کی تھی، اس کے بعد وہ پیدل چل کے وہاں پر آئے ہیں، اور قریب پہنچ کر انہوں نے اپنے 9mm پسٹل سے فائر کیے ہیں، جس سے وہاں پہ موقع پہ 4 افراد تھے وہ زخمی ہو گئے، اور اس کے جواب میں جو وہاں پر گارڈ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے فائرنگ کی۔ اس کے فائرنگ کے نتیجے میں جو دہشت گرد تھا جس کا نام شعیب ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ایک شناختی کارڈ بھی ملا ہے، یہ ذرا تفصیل بتائیے گا، کہاں سے تعلق تھا اس کا؟ جی بالکل، جو دہشت گرد ہے اس کا اصل نام ہے وہ ہے شعیب بن دیگم ولد حفیظ الرحمان دیگم، اور یہ جو ہے اس کا تعلق ہے راجن پور کے علاقے جام پور سے، تو یہ وہاں کا اس کا پتہ ہے، اور عارضی طور پہ جو اس کا پتہ بتایا جا رہا ہے جو شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ لاہور کا ہے، کہ یہ لاہور میں عارضی طور پہ رہائش پذیر تھا، اور مستقل پتہ جو ہے اس کا وہ جام پور ضلع راجن پور کا ہے۔ تو وہاں پہ اس کی جیب سے شناختی کارڈ ملا تھا، اس کے مطابق 2 پسٹل تھے وہ برآمد ہوئے، گولیاں برآمد ہوئی ہیں، اور یہ 100 میٹر دور سے گاڑی کھڑی کر کے آئے ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 افراد تھے جو موجود تھے، لیکن جو دوسرے 2 افراد تھے وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل گئے۔ تو پولیس جو ہے ان کے مطابق جو ہے کہ ہم CCTV فوٹیج کی مدد سے وہ ساری جگہ کو سکین کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد جو ہے ان افراد تک جو ہے پہنچ جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ یہ 2 افراد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو جو گاڑی تھی وہ کدھر ہے؟ آپ جی بالکل، جو گاڑی ان کی طرف سے جو کھڑی کر کے آئے تھے وہ وہاں پر لوکل چناب نگر جو پولیس ہے، جو پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑی ہے، جو چناب نگر جو تھانہ ہے اس کے SHO نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ تو یہ جس گاڑی پہ آئے تھے وہ گاڑی وہیں چھوڑ کے جو باقی 2 افراد ہیں وہ چلے گئے۔ تو اب اس کے اوپر ساری تحقیقات ہوگی کہ وہ گاڑی کس کے نام پہ ہے، اور وہاں پر کیسے پہنچی ہے، اور یہ کہاں سے ٹریک ہوگی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے باقاعدہ پلان کر کے، جس طرح نظر آ رہا ہے کہ پوری پلاننگ کر کے وہاں پر پہنچے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ عبادت گاہ کے اندر جائیں اور وہاں پر جا کر فائرنگ کریں۔ تو وہاں اگر اندر داخل ہو جاتے تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا، لیکن یہ ہے کہ گارڈ نے بر وقت کارروائی کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سر، یہ ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ فائرنگ جس طرح کی جا رہی ہے اور جس طرح لگاتار گولیاں چلائی گئی،
یہ میرا خیال انہوں نے کوئی باقاعدہ کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں پہلے ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت ہی کوئی ماہر آدمی ہے یہ. جی بالکل، جو آج تک جتنے بھی عبادت گاہوں کے اوپر حملے ہوئے تو یہ سارے ایک ویل ٹرینڈ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیج کے اندر جو پیچھے اس نے ایک بیگ پہنا ہوا ہے جس کے اندر موقع پہ بلٹس وغیرہ اور دوسری چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک عام آدمی تو نہیں ہوتے جو حملہ کرنے کے لیے پسٹل پکڑ کے آ جاتے ہیں. یہ جس تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ طور پہ ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو پوری طرح ٹرین کرتے ہیں، ہر طرح سے حالات واقع کے مطابق سمجھا کے پھر اس کو بھیجتے ہیں. فائرنگ بھی کر سکتے ہیں، سوسائڈ اٹیکر بھی بنتے ہیں. بعض اوقات آج سے پہلے واقعات ہوتے رہے ہیں جس میں جو حملہ آور تھے وہ خود کا جیکٹ بھی پہنی ہوتی تھی، پہلے فائرنگ کرتے تھے، اس کے بعد آخر میں وہ خود کو اڑا دیتے تھے. تو یہ ایک بالکل ٹرینڈ آدمی ہے. اور دیکھنے میں جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دور سے جب اس نے تھوڑا فاصلہ دیکھا ہے 40-50 گز دور سے اس نے پسٹل سیدھی کر کے جو بھر کاٹ کھڑے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی ہے. تو تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے کندھے پر دو فائر لگے ہیں، صرف پاس آ کے فائر کیا ہے. تو اس کے بعد ایک جو ان کا گارڈ ہے تو وہ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو گیا. اس کے بعد جب اس نے دوبارہ دوسری پسٹل نکالی ہے تو پھر اس کو جو ہے دوسرے طریقے سے جو ہے وہ اس کو فائر لگا ہے. تو یہ جو ہے 12 معاملات بڑے سنگین ہیں، سالوں کے اوپر تحقیقات ہوں گی کہ کس طریقے سے یہ جو ہے معاملہ پیش آیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. سر یہ 2 لوگ بھاگ گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تلاش کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، جو پولیس ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ پولیس کے ذرائع نے کہ ہم نے جو ہے وہ CCTV فوٹیج جو ہے اس کے مطابق ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فوٹیج سے کہ کس طریقے سے یہ کہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں پر جاتے ہیں. تو امید یہی ہے کہ جو اب جس طرح سے کیمرے کی ریکارڈنگ کی جا رہی تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ آج رات کو اس علاقے میں سرچ آپریشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیمرہ کے ذریعے یہاں سے بندہ گزرا ہے، یہاں پر آیا تو آگے کہاں تک گیا ہے. جہاں پر کیمرے کی ایکسیس ہوگی وہاں سے وہ کڑی سے کڑی بلا کر اس کو چیک کریں گے. تو ظاہر ایک واقعہ ہوا ہے، عبادت گاہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو DP جو تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اس موقع پہ آئے تھے. تو یہ سارا ایک بڑا واقعہ ہے، تو وہ ضرور اس کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں ہم، تاکہ اس کو پکڑ کے تو پھر اس کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی. سر یہ بتائیے کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں کوئی ان کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو؟ جی بالکل، جو ٹوٹل جو ہے وہ بلٹ کی طرف سے بلٹ لگنے سے جو زخمی ہوئے تھے وہ ٹوٹل 6 افراد ہیں. تو جن کو لوکل وہاں پر چناب نگر کے اندر جو لوکل ہاسپٹل ہے اس کے اندر ان کو جو ہے رکھا گیا ہے، ان کو ابتدائی طبی امداد دی گئی تھی. تو ان میں سے 2 ہیں ان کی حالت کریٹیکل ہے. تو جو ان کا وہ آپریشن جاری تھا، لاسٹ ہماری نائب سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے آپریشن جاری ہے، باقی جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے. تو 2 کے متعلق یہ تھا کہ ان کی حالت ذرا تشویشناک. سر 200 کے قریب نمازی مسجد میں موجود تھے اس وقت اور نماز ہو رہی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرض کرے یہ کامیاب ہو جاتے تو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا. جی بالکل، اگر یہ شخص خدا نہ خواستہ اندر داخل ہو جاتا یا جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا تو اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ وہ گیٹ پہ کھڑا ہو کے فائرنگ کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کا مین مقصد یہی تھا کہ عبادت گاہ کے اندر داخل ہوتا اور وہاں جا کے فائرنگ کرتا، جس طرح سے 2 پسٹل اور میگزین سارے لے کے آیا تھا. تو اگر یہ شخص اندر داخل ہو جاتا تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. تو جتنے بھی اندر افراد تھے سب کو گولی لگ جاتی تھی تو وہ ہلاک ہو جاتے. تو اصل چیز یہی ہے کہ ان کا جو مین مقصد تھا وہ گارڈ کی وجہ سے اور جو ہے وہ کور ہو گیا، اور گارڈ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حالت ماضی کے ساتھ فائر کر کے پھر اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. تو اگر یہ جو 7 افراد تھے اگر ان کو بھی گولی لگ جاتی ہے، اس کو بھی موقع پہ جو ہے ان کا پیچھا کیا جاتا ہے یا ان کو دیکھتے تو شاید وہ بھی موقع پہ جو ہے وہ اس سے پکڑ کے بھی کارروائی کی جا سکتی تھی. لیکن بہرحال جس وقت یہ فائرنگ ہوتی ہے تو ضرور دہشت کا سما پیدا ہو جاتا ہے. فائرنگ کی آواز سن کے لوگ خوف و ہراس میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی خوف و ہراس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ لوگ جو 2 افراد تھے وہ نکل گئے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، یہ آج جو کچھ ہوا ربوہ میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی دہشت گرد ہوتا ہے اور پتہ نہیں اس کے ساتھیوں کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی، کون سا اسلحہ موجود ہوگا. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کئی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے، کئی مساجد کو نشانہ بنایا گیا، آپ سب کے علم میں. لیکن جو اس میں سبق حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی قائم کرنا پڑے گا. کہیں پہ بھی آپ ہیں، کسی بھی جگہ پہ، یہ نہیں میں ربوہ کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ اپنے پاس بھی حفاظتی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایسی چیزیں آج کا جدید دور ہے
ایسی جیکٹیں مل جاتی ہیں، ایسے ہیلمٹ مل جاتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے جس سے آپ گولی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور میرا خیال کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جدید سسٹم ہے، جدید دور ہے، اس میں جس طرح کا اسلحہ تیار ہوا ہے اسی طرح کا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے سسٹم بھی تیار ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو آج ہوا یہ بڑا ہی خطرناک تھا، اور ایک بڑے حادثے سے بچ کے ساتھ جن لوگوں کے اوپر گولی چلی ہے وہ بھی اللہ کرے جلد ٹھیک ہو کے اپنے گھروں میں جائیں، مگر اس سے سیکھنا چاہیے کہ کون سی کمزوری جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں تک پہنچے، اور اس پر میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو قائم کرنا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، چنیوٹ میں پولیس پہ الزام ہے کہ انہوں نے 20 سال کے نوجوان کو تشدد کر کے جان سے مار دیا۔ ساری رات اس پہ تشدد کرتی رہی پولیس۔ جو اس کے وارث ہے انہوں نے وہاں پہ روڈ بھی بلاک کیا، وہاں پہ رکاوٹیں بھی کھڑی کی، اور وہ وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے گرفتار کیا تھا اس نوجوان کو، اور اس میں کئی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی ذاتی معاملات تھے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک جھوٹا کیس بنانے کی کوشش کی گئی۔ چنیوٹ پولیس جو ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں یہ نوجوان پوری رات تشدد کا شکار رہا اور اس کو مارتی رہی پولیس۔ ابھی تک جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سڑک بند کی ہوئی ہے، اس کے فیملی کے خاندان کے لوگ، کسی نے آ کے نہ ڈی پی او چنیوٹ نے نہ کسی اور نے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی۔ ہماری پولیس کا آپ کے علم میں ہے کہ جو وہ فرض ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ہے کوئی کچھ ایسے معاملات ہیں، کوئی لڑکی کا چکر تھا، کچھ اس طرح کے معاملات تھے جس کی وجہ سے پولیس اس میں ملوث پائی جا رہی ہے۔ چنیوٹ پولیس پہ الزام ہے، جو اس کے وہاں پہ پولیس کے آفیسر ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ویسے تو مریم روزانہ آ کے چلو چنیوٹ چلی جاؤ، وہاں پہ جا کے ٹک ٹاک ہی بنوا لو، وہاں پہ پتہ تو کرو، جا کے کسی کو بھیجو، اتنی آپ کے ساتھ خواتین ہیں جو ٹک ٹاک بنوانے کی شکین ہے، تاکہ ان سے پوچھو تو صحیح اس فیملی سے کہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا تھا۔ انہوں نے رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے، ٹریفک بند ہے، کل بھی اسی طرح کے حالات تھے، ابھی تک وہ لوگ جو ہے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر رہے۔ اور جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، جو میت ہے وہ چنیوٹ کی پولیس ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق نہیں دی گئی، نہ اس کا کوئی میڈیکل کروایا گیا، اور رکاوٹ کھڑی کی جا رہی۔ یہ رکاوٹ صرف اس لیے کہ کسی طرح ہم بچ جائیں، کسی طرح ہمارے جو کارنامے ہیں وہ دنیا کے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ عادی مجرم ہیں، اگر قوم عادی مجرم ہے تو آپ بھی کم نہیں ہیں۔ آپ کے بھی روزانہ پولیس جو ہماری پاکستان کی ہے یہی کارنامے، آپ بھی کوئی لوگوں کے تحفظ کے لیے وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ بھی کوئی لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ اپنے ضمیر سے پوچھے، میں نہیں کہتا، اپنے آپ سے پوچھے کیا خدمت آپ کر رہے ہیں، کون سا رزق حلال کھا رہے ہیں، کہاں سے یہ پیسے جو آپ بناتے ہیں رزق حلال میں گنے جاتے ہیں۔ شرم کا مقام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز۔ اگر آپ بے قصور ہیں تو پھر اس کا میڈیکل کیوں نہیں کروانے دے رہے؟ کیوں نہیں اس کی میت وارثہ کے حوالے کی گئی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں رکاوٹیں کھڑی کر رہے؟ اس لیے میں آئی جی پنجاب جو بتاتا ہے کہ بم ایسے بناتے ہیں، بڑے تجربے بتاتا رہتا ہے، ان کو بھی کہوں گا سر میرا کافی تجربے ہو گئے، ذرا پتہ تو کرے چنیوٹ پولیس کا کہ یہ کیا کر رہی ہے، کیوں اس نوجوان کی موت ہوئی، کیوں قتل کیا گیا، کیوں ساری رات تشدد کیا گیا، کون کون اس میں ملوث تھا۔ ایس ایچ او کے حکم پہ یہ سب کچھ ہوا۔ جو بھی لوگ تھے سب کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہ قتل کا مقدمہ ہے، یہ قتل کا مقدمہ ان کے اوپر درج کیا جائے تاکہ جن لوگوں نے بھی اسے قتل کیا انہیں سزا دی جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کل آپ سب کے علم میں ہے کہ تحریک لبیک علی، جی ہاں، سڑکوں پہ پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں، کہیں یہ بھی اطلاع ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جان سے بھی جا چکے، لیکن اصل چہرے جو تحریک لبیک کے کیا انہوں نے کیے، ایک ویڈیو آج آپ کو دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے آپ سمجھ جائیں۔ ویرو چک 9 بزنس ٹی وی انٹرنیشنل کی ٹیم نے رابطہ قائم کیا اور وہاں پہ حالات کا جائزہ لیا۔
میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا سسٹم کو ڈسٹرب وہاں پہ کیا گیا، اور یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ کیا گیا۔ وہاں پہ جن لوگوں سے ہمارے رابطے ہوئے، 50 سال سے وہ بزنس کر رہے تھے، اپنی شاپ تھی، اور وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے، یا اس میں یہ بھی کہہ سکتے کہ ایک فتنہ وہاں پہ پہنچا، اس فتنے کی وجہ سے 50 سال کی محنت کو 1 منٹ میں آگ لگا کر بالکل ختم کر دیا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، یہ افسوسناک واقعہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، جب ہم نے اس کے متعلق پتہ کیا تو بتایا گیا کہ اتنے حالات خراب کیے گئے کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگی مشکل کر دی، لوگوں کے لیے باہر نکلنا مشکل کر دیا گیا۔ کوئی باہر جاتا تھا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لوگ جو تھے وہ خوف میں مبتلا تھے، اور وہاں پہ جو اپنا بزنس وہ کر رہے تھے، وہاں انہیں اپنی زندگی بھی ایسے نظر آ رہی تھی کہ کسی وقت بھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی حملہ کر دے۔ میں نے جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے باپ یہ بزنس کرتا تھا، پھر بھائی، پھر دوسری لوگ، اس طرح کافی لوگوں کا وہاں پہ روزگار لگا، لیکن یہ تحریک لبیک والوں نے اور یہ سب کچھ جو بھی کچھ بھی کیا وہ آپ سب کے سامنے۔ گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے۔ کل آپ نے دیکھا، آپ وزراء کے یہ بتا رہے جناب یہ اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہیں۔ اب 20 منٹ کی پریس کانفرنس میرے پاس بھی آئی ہے، اور تحریک لبیک والے جو ہے ان کے متعلق اصل چہرے جو وہ حقائق سے اٹھائے جا رہے، لیکن آج تک ان پر کنٹرول نہیں کیا گیا۔ آج امریکن ایمبیسی کے لیے گورنمنٹ کو تحفظ کی ضرورت نظر آ رہی ہے۔ کبھی اس طرح انہوں نے اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دیا ان لوگوں سے، تحریک لبیک والوں سے۔ وہاں پہ احمدیوں کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ کبھی کسی جگہ مسجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی کسی جگہ قبرستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی کسی وزیر نے آ کے، جس طرح اب یہ میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت نہیں کی، ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ لوگوں کو بچانے کی ان کو زیادہ فکر ہے، اپنے شہریوں کی ان کو فکر نہیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ کا بزنس ایک دفعہ ختم ہو گیا تو نئے سرے سے آپ کس طرح شروع کر سکتے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ کیسے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے، کیسے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے؟ اور پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ یہ حالات ہوں کہ مذہب کے نام پہ کسی وقت بھی کسی کو نقصان پہنچایا جائے، کس طرح آپ آرام کی، عزت کی زندگی گزار سکتے؟ یہاں گورنمنٹ اپنے مفادات کے لیے تو ہر قدم اٹھاتی ہے، مگر عوام کے لیے انہیں کبھی فکر نہیں۔ یہ بندے مر گئے، کوئی فکر نہیں، کوئی بات کسی کے بھی مر گئے۔ جہالت کا یہ معیار ہے کہ لوگ یہ بتا رہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے باہر نکل آتے ہیں۔ اسلام کو غلط رنگ میں پیش کر کے آج اس کے جو رزلٹ نکل رہے ہیں، اب ان کو یاد آیا کہ تحریک لبیک والے جو ہے ان کو اسلام کا علم ہے۔ اب ان کو یاد آیا کہ یہ ملک کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے، لیکن جب ان کو پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت ان کو یاد نہیں۔ پاکستان میں جس طرح احمدیوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، جس طرح وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا لوٹ مار کی جاتی ہے، اور پھر بچوں کو شامل کیا جاتا ہے، بڑوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ جہاں آپ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں نفرت پیدا کرنے کے لیے باہر سے اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ تیلی لگا کے ہر چیز جو ملیا میٹ کر دیتے۔ یہ نہیں کہ صرف ان کی دکان جلی، ان کا نقصان ہوا، یہ ہوا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے ان کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو۔ ظاہر آپ نے جس شہر میں ایک دکان بنانی ہے تو اس جگہ سے لوگوں نے آ کے آپ سے خریداری کرنی، لیکن جب آپ اس طرح کے حالات پیدا کر دیں گے تو کوئی وہاں پہ نہیں آئے گا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کس تکلیف سے یہ جو فیملی وہاں ہے جن کا یہ نقصان ہوا ہے وہ گزر رہی ہے، اور کس طرح وہ سوچ رہی ہے کہ کیسے ہم حالات کا مقابلہ کریں، کیسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کس علاقے میں جا کے اپنا بزنس کو شروع کرے، کیسے اپنے بچوں کو پالیں گے۔ آج کے دور میں مہنگائی اتنی ہے کہ اخراجات بچوں کے ہوں یا بڑوں کے ہوں بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔
لیکن اسلام کے نام پہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں. اسلام کے نام پہ لوگوں کے لیے یہ جس طرح کی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ کہاں اسلام میں اجازت اس چیز، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سے اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ اور جب ان کے لوگ پکڑے گئے تو پھر انہوں نے نیا ڈرامہ وہاں پہ شروع کر دیا. پھر وکلا کو ساتھ ملا لیا. ایک جاہل ہو تو بندہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. جب ہر جگہ پہ آپ کو جاہل نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کیا کر سکتے؟ اتنا بڑا نقصان وہاں پہ کیا گیا، آپ سوچ نہیں سکتے. آج نہ یہ پاکستان کے آپ سب کے علم میں ہے کہ دوست ہے، پاکستان کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں. پاکستان میں دیکھ رہا تھا کوئی بیچارہ ڈلیوری کرنے پیزا میزا دینے جا رہا تھا، وہ بھی جان سے چلا گیا. ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ کسی انسان کی کوئی ویلیو نہیں. موت کے لیے نکلنے والے یہ لوگ جو ہے یہ اعلان تو یہ کرتے ہیں، کاش یہ زندگی کے لیے نکلتے، یہ زندہ رہنے کے لیے نکلتے، اپنے آپ کو اندر سے زندہ کرتے. جو میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو، اس میں بتایا جا رہا ہے جی ہم جا رہے ہیں جی جہاد کے لیے، ہم نے یہ پٹیاں لے لی ہیں، دوائیاں لے لی ہیں، ہم وہاں پہ جائیں گے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنی زندگی پہ اوپر کتنا ظلم کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ علماء، یہ پیر فقیر آپ کو استعمال کرتے ہیں جوتے کی طرح، آپ کے لوگ مر جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہاں پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جب آپ کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کو کون پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جو حالات آج پاکستان میں ہیں، کیا یہ اسلامی حالات، کیا یہ اسلام کے مطابق زندگی چل رہی ہے؟ کبھی غور کیا کہ لوگوں کی دکانیں جلا کے آپ کون سی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ بڑے ایک اہم سوالات ہیں. مگر جب آپ نے راستہ غلط اختیار کر لیا، جب آپ نے صرف یہ سوچا کہ ہم صرف استعمال ہوں گے، جب آپ کو اتنی عقل شعور یا سمجھ نہ آ سکی، تو آپ نے دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر، دوسروں کے لیے جو مسائل آپ نے پیدا کیے. نہ تو آپ کی کوئی ویلیو ہے امریکن ایمبیسی کے سامنے جا کے آپ جو مرضی کرتے رہے، نہ کوئی امریکن ایمبیسی کو کوئی فرق پڑے گا. آپ کے جلوس نکالنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا. اپنے ملک کو نقصان ہوگا، اپنے وطن کو نقصان ہوگا. لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ اس کو نقصان ہوگا. سڑکیں بند کرنے سے مریضوں کو نقصان ہوگا، سڑکیں بند کرنے سے مزدور کو نقصان ہوگا. جس نے صبح کام پہ جانا، اگر دیہڑی لگی تو ٹھیک ہے، نہ لگی تو بیچارے نے واپس آ جانا. کبھی غور کیا اس بات؟ کاش آپ اسلامی تعلیمات کو سمجھتے، کاش آپ اسلام کو سمجھتے. اسلام مذہب ہے کیا؟ آپ کو علماء نے ایسے اسلام پہ ڈال دیا جس کی منزل ہی کوئی، جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں، جس کا آپ کو یہ بھی علم نہیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. جو حالات پاکستان میں اس وقت پیدا کیے گئے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. جس طرح احمدیوں کے اوپر وہاں پہ ظلم ہوتے، ان لوگوں کو کنٹرول کرتے. اب یہ تو کنٹرول کرنے کے لیے فورس نکلی ہوئی ہے نا. اور وہاں پہ کیوں نہیں گئی پیر چک؟ وہاں پہ لوگوں کے گھر جل گئے، لوگوں کے ڈیرے جلا دیے گئے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیے گئے، کوئی باہر نہیں نکلا. کتنے افسوس کی بات، کتنے دکھ کی بات. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے نہ کبھی اسلام کو فائدہ پہنچا، نہ پاکستان کو فائدہ پہنچا، نہ پاکستانی عوام کو فائدہ پہنچا. کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں. ان کا صرف نقصان ہے. انہوں نے مذہب کے نام پہ ہر چیز کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور مختلف رنگوں سے لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے حالات پیدا کیے. اسلام آباد سے میں نے کل ہی بتایا تھا، ایسی چیزیں پکڑی گئی. پروگرام یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی حالات ایسے خراب کیے جائیں گے کہ پورے ملک میں بد امنی ہو. یہ پولیس نے وہاں کی جو ہے اس نے پکڑا. اگر ہماری پولیس اپنی ذمہ داری ٹائم پہ ادا کرتی ہے تو اس کے رزلٹ پہلے نکلنے شروع ہو جاتے. جب احمدیوں کے گھروں پہ، احمدیوں کی دکانوں کو جلایا گیا، اس وقت یہ پولیس کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے والے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پولیس کی جو حالت بن چکی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. کیونکہ پولیس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محب وطن نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے. کوئی بزدل ہے، کوئی ویسے غدار ہے جنہوں نے اپنا حلف لیا ہوا ہے، اس حلف کے مطابق نہیں چلتے. یہ تکلیف دہ جو واقعات آپ کو میں بتا رہا ہوں،
اگر کسی پہ گزرے تو اس کو پتہ چلتا ہے، کسی کا نقصان ہو تو اس کو علم ہوتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ خود ہم لوگ یورپ میں رہتے، اللہ یہاں پہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ بھی کوئی نقصان ہو جائے تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا۔ تو یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 سال پرانا ان کا بزنس تھا، جوتوں کا کاروبار تھا، اور وہ ملیا میٹ کر دیا گیا۔ یہ جناب تحریک لبیک والوں کے کارنامے ہیں، اور ان کے کارناموں سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے۔ آج یہ لوگ پاکستانی عوام کے دشمن بن چکے، پاکستانی نوجوان نسل کو برباد کرنے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے زبان جو استعمال کی اس میں سے گندگی، غلاظت اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی۔ کل پولیس نے ان کے اوپر جیسے ہی چترول کی، کامرس میں لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا، ایک بندے نے نہیں کہا کہ غلط ہوا۔ لوگوں کو ان کے اصل چہرے جو ہیں وہ پتہ چل چکی ہے۔ مجھے کئی میسج آئے کہ ان کا علاج بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اب یہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ مگر اگر پاک فوج چاہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، جہاں ان کو اپنے مسائل نظر آتے ہیں وہاں پہ کنٹرول کر لیتے۔ روز بارڈر پہ کبھی کسی فوجی کی لاش آتی ہے، کبھی کسی فوجیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ ملک کو دہشت گردی کی طرف کون لے کے گیا؟ صرف اس لیے کہ اپنی گورنمنٹ ہر کوئی بچانے کے چکر میں دوسروں کا بیڑا گرک کرتا رہا۔ تو جناب بڑا ہی افسوسناک واقعہ یہ جو میں آپ کو دوبارہ آج بتا رہا ہوں، اور ابھی تک جو افسوس کی بات ہے، نہ مریم نے کوئی رابطہ اس فیملی سے کیا، نہ کسی اور نے کیا، اور نہ ان سے پوچھا کہ جناب آپ کس سال میں ہیں، آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ہے جو سارا دن ٹک ٹاک پہ ویڈیو چلتی ہے، جی میں کام بڑے کر رہی۔ یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔